अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना शफ़ी उलझन सुलझन के साथ। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी स्टूडेंट्स के हवाले से, यानी जो स्टूडेंट्स के स्ट्रेसेस होते हैं, परेशानियां होती हैं या क्राइसिस होते हैं। आज हम बच्चों ही के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उसमें वालिदैन और बच्चों की जो रूहानी, मुआशरती और मुआशी और समाजी उलझनें होती हैं उसका जिक्र करेंगे। वैसे तो ये उलझनें इतनी ज्यादा हैं कि इनका शुमार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ हिस्सों पर बात करें और उसको फिर तकसीम करके उनके कुछ हल भी निकालें। रूहानी उलझनों में जो मैं बात करूं कि बच्चों के पास हर काम के लिए टाइम हो सकता है, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जिनका अल्लाह से ताल्लुक होता है और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक होता है। इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि नमाज को वक्त पे पढ़ना, यानी नमाज की अदायगी तो है ही वक्त पर। आप ये देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने यानी मेरी उम्मत की सुबह में बरकत रखी। तो हम जरा गौर करें कि हम सारी रात, आजकल क्या होता है कि बच्चे रातों को जागते हैं और सुबह को सोते हैं, यानी फजर का टाइम जब होने वाला होता है तो सो जाते हैं। जबकि एक बेसिक बुनियादी मुसलमान जो होता है ना, सिर्फ अगर वो एक बुनियादी मुसलमान सिर्फ मुसलमान के लेवल पर, यानी जिसके बहुत ग्रेड्स या बहुत दर्जात नहीं है, तो उसके लिए भी तीन चीजें लाजमी हैं। और बहुत सारे उलमा और बहुत सारे फुक़हा ये कहते हैं कि उसमें नमाज अपनी पाबंदी के साथ, यानी फजर की नमाज जैसे पढ़ी, उसके साथ सुबह के कुरान की तिलावत, और तीसरी चीज सुबह के अज़कार। यानी ये वो चीजें हैं जो एक बुनियादी मुसलमान के लिए लाजमी है। हम जरा देख लें कि हम इन तीनों चीजों में से कौन कौन से काम, क्योंकि ये यूथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी रात नेट पर बैठे रहते हैं और जब सुबह इबादत का टाइम आता है, अल्लाह के जिक्र का टाइम आता है, जिस वक्त बरकतों का टाइम आता है, जिस वक्त इंसान के अंदर सारे के सारे ताकत के सारे एनर्जेटिक हार्मोन्स, उसकी सारे का सारा जो होम्योस्टेसिस है वो सेट होना होता है, उस वक्त हम सो रहे होते हैं। तो ये जो एक बात है कि नमाज और कुरान, और खास तौर पर सुबह की तिलावत करना, क्योंकि एक तो हम अगर नमाज पढ़ भी रहे होते हैं तो क्या होता है, बगैर सोचे समझे उठक बैठक कर ली, ऐसी नमाज का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह के नबी ने इस नमाज को जो नमाज की चोरी कहा, यानी इसको बहुत बुरी इसके ऊपर वईद भी बयान फरमाई। तो इसलिए करने के काम क्या है कि बच्चों को अल्लाह से कनेक्ट करें, अल्लाह से जोड़ें, और उसमें जो चीजें रिमाइंडर के तौर पर वालिदैन को करनी चाहिए वो क्या, कि वो नमाज पढ़ें और फिर उनकी तिलावत वो कर रहे हैं कि नहीं करे। अब इसी तरह से आप देखें कि रोजा, जब अब ये मैं सिर्फ फराइज की बात कर रही हूँ, ये वो बात नहीं है जो इस्तखबात और मुस्तहबात या उसके साथ साथ नवाफिल की अदायगी की बात हो। ये वो चीजें हैं जिसको छोड़े, अगर हम ये छोड़ते हैं तो शायद हम मुसलमान ही नहीं रहते। और फिर ये बात भी याद रखें कि हमारी सारी की सारी जो भी कुछ दुनिया में हम काम कर रहे होते हैं उसका नतीजा तो जो भी निकलेगा, लेकिन इंसान के ऊपर अल्लाह की एक रहमत और फजल भी होता है, और उस रहमत और फजल को पुकारने के लिए इंसान को कुछ अमाल करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब तक वो प्री रेक्विजिट में वो काम नहीं कर रहा होगा, वो कैसे अल्लाह की रहमत को जोश दिलवाएगा, वो कैसे अल्लाह का फजल हासिल करेगा। फिर रोजा, अब रोजे जब गर्मियों में आ जाते हैं तो माँ बाप कह रहे होते, अक्सर माँ बाप ही कह रहे होते, बेटा ना, अच्छा पेपर है, रोजा ना रखो। ऐसा नहीं किया जा सकता, फर्ज को किसी हालत में नहीं छोड़ सकते, इल्ला माशाल्लाह के कोई इतना बीमार हो जाए कि उसकी जान को खतरा हो, अदरवाइज तो हम ये फराइज नहीं छोड़ सकते। तो फिर रोजा रखना, ये बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि हम लोगों को जरूरी है। मिसाल के तौर पर मैं जब जिस्मानी खुराक की बात करती हूँ तो उसमें जैसे मैंने डाइट की बात की कि खाने पीने के लिहाज से बच्चों को खाने पीने में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी जिस चीज की न्यूट्रिशन नहीं है, जिससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती, उस तरह के खानों से परहेज करना चाहिए। लेकिन जो रूह की ग़िज़ा है उसको हासिल करने के लिए तो इन कामों के सिवा कुछ नहीं है। अगर कोई सोचे कि मेरी रूह की ग़िज़ा अल्लाह के ताल्लुक के बगैर मुझे मिल जाएगी, तो ये उसकी बिल्कुल गलत फहमी भी है और उसकी बहुत ज्यादा ज्यादती भी है अपने साथ। तो रोजा नहीं रखते। फिर इसी तरह बाकी इबादत को भी देखेंगे, अब बच्चे किस तरह, क्या वो जुम्मे की नमाज के लिए एहतमाम कर रहे हैं, क्या वो नमाज जनाजा, अगर कोई मोहल्ले में फौत हो जाता है या फैमिली में हो जाता है तो क्या नमाज जनाजा के लिए जाते हैं और ईदैन की नमाजें वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं। यानी ये वो कम से कम पैरामीटर्स हैं जो एक मुसलमान की जिंदगी में, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो कुछ करने के काबिल है या नहीं है, उसको ये करना ही है। लेकिन ये वो ग़िज़ा हासिल करने के सारे सोर्सेज हैं जिसके जरिए से रूह को ग़िज़ा मिलती है।
اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دوستی بھی ہونی ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کی طرف دھیان لگاتی ہے. کیونکہ وہ حدیث جبرائیل میں نے کافی دفعہ آپ سے شیئر کی، جیسے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو فرشتوں میں یاد کرتا ہے. یعنی انسان اگر تنہائی میں یاد کرتا ہے تو اللہ تنہائی میں یاد کرتا ہے، انسان اگر انسانوں کی مجلس میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مجلس میں یاد کرتے ہیں. اور اللہ کی مجلس ہماری مجلسوں سے کیا مجلس ہے، یعنی اللہ کے پاس تو سارے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے ہی فرشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں یاد کرتا ہے. جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو نہ صرف یہ کہ خود کرتے ہیں، بلکہ جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور پھر جبرائیل جو ہے وہ آسمان دنیا پر آ کر جو ندا لگواتے ہیں کہ اس بندے کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی جائے. تو آپ دیکھیں جس کی محبت اللہ دلوں میں ڈلوا دے اس کے کوئی کام مشکل رہیں گے. یعنی روح کی غذا کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز انسان کو مل رہی ہوتی ہے وہ اللہ کا وہ کرم اور فضل اور اللہ کی وہ محبت نصیب ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کے کاموں کو لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ چونکہ اس کی محبت ڈلوا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کاموں کو لوگوں کے تھرو بھی آسان کروا دیتے ہیں اور کام آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں. برکت اصل میں اسی کو کہتے ہیں نا، یعنی جو پریشانیاں لوگوں کو ایک عام انسان کو ہوتی ہیں وہ اللہ والے کو نہیں ہو رہی ہوتی اس طرح، کیونکہ اس کو اللہ کی ذات پہ پورا توکل بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس کا رابطہ اور تعلق اللہ سے ہوتا ہے کہ بے اللہ تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے سے مدد مانگتا ہوں. اور یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں جو کام کرنے لگا ہوں اللہ تیری مدد مجھے چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں. اور پھر وہ انسان مایوس نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ پریشانی اور ڈپریشن نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو یہ ہوگی. تو روح کی غذا کے لیے تو صبح کا اٹھنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کا ذکر کرنا. اور پھر قرآن پاک میں جیسے آتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، کہ میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی اگر تم مجھے یاد کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کروں گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو، میرا کفر نہ کرو، میرا انکار نہ کرو، میرے سے مایوس نہ ہو. اور پھر اسی طرح سے انسان فرائض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، اس کو ناکامیوں سے بچا لیں گے. اور غیب سے اللہ تعالیٰ اپنے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ایسا بچہ جو ایسی کنیکشن میں اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو عبادت کرنے والے کا جو رویہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے نا، یعنی ایک طرف انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسری طرف یعنی اللہ کے بندوں سے تعلقات اور معاملات کرتا ہے، تو وہ ایک بیلنسڈ پرسنالٹی بن جاتا ہے عبادت کے لحاظ سے بھی اور عباد الرحمن کے لحاظ سے بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ماں باپ کو بھی خوش کرتی ہیں. جب بچے یہ سارے، جو بچہ بھی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایون میں نے دیکھا ہے کہ اگر والدین خود نہ بھی نماز پڑھتے ہو نا تو ان کا دل چاہتا ہے ان کے بچہ ضرور نماز پڑھتا ہو. اور جب بچہ نماز پڑھتا ہے تو اندر سے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بڑے اندر سے جو ہے نا ان کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اچھا ماں باپ راضی ہو جائیں تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. اور ہوتا کیا ہے اس طرح کی پازیٹیوٹی سے، یعنی گھر کے اندر جب ماں باپ بہن بھائیوں کے رشتے پیار کے اور محبت کے بن جاتے ہیں، ٹالرنس کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، ایک دوسرے کے لحاظ کے ساتھ چلتے ہیں، تو صحت مند معاشرہ جنم لیتا ہے. اور پھر ایک اور چیز جو بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر پر راضی ہونا سیکھ لیتا ہے. یعنی اس کو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یہ چیز مجھے نہیں ملی تو وہ اسباب کے اوپر نہیں بھروسہ کر رہا ہوتا اور نہ ہی بلیم کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے میرے لیے یہ کیا ہے تو اس میں میرے لیے خیر کے سوا کچھ نہیں ہے. اب والدین کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ بچوں کو اللہ سے جوڑے بھی اور اللہ کی پہچان بھی کرائیں، خود بھی اسلام پر چلیں اور بچوں کو بھی چلائیں. پھر بچے الجھنوں کا شکار نہیں ہوتے. اور جب نماز اور تلاوت، سب سے بڑی بات ہے، خود کریں گے نا تو بچے بھی ضرور کریں گے. یہ بات بڑی انہونی سی ہے کہ ہم خود نماز پڑھتے ہوں اور ہمارے بچے نہ نماز پڑھتے ہوں، ہم خود تلاوت کرتے ہوں اور ہمارے بچے نہ تلاوت کرتے ہوں. پھر اس چیز میں نا مجھے ایسے لگتا ہے کہنے سے زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی ہے، کیا واقعی ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے. کیونکہ یہ تو ایک ایسا تعلق ہے جو خود بخود، اس تعلق کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں بچوں نے وہ کرنا ہی ہوتا ہے. اور خود بھی صبح باقاعدگی سے اٹھیں اور بچوں کو اٹھائیں، ری ایشور کریں. آپ کے بچے بڑے بھی ہو جائیں نا اور وہ نماز پڑھتے بھی ہوں تو پھر بھی ان کے کمرے میں جا کے ری ایشور کریں کہ وہ صبح کے وقت اٹھیں، انہوں نے نماز پڑھی ہے. یعنی یہ اسی طرح سے بلائنڈ یہ نہ کر لیں کہ ٹھیک ہے کبھی نہ بھی صبح پتہ چل جاتا ہے کہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن اگر آپ کمرے کو وزٹ کریں گے تو اگر فرض کریں وہ بچے کسی وجہ سے الارم بند کر کے سو گئے ہیں تو آپ ان کو دوبارہ اٹھا دیں گے. یہ وہ ری ایشورنس ہوتی ہے اللہ کی محبت کے لیے جو فیملی میں پیرنٹس کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو کمرے میں یعنی ان کے روم میں تہجد کے لیے اٹھانے بھی گئے. تو یہ چیزیں ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ری ایشور کریں کہ وہ ان ایکٹیویٹیز میں کیسے ہیں. اور اسی طرح سے اگر آپ خود
مطلب مثال کے طور پہ میں اکثر یہ کہتی ہوں جو فادرز جمعے کو جاتے ہیں، اچھا جمعے کو نماز پڑھنے جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچے کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو ایسے بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے جمعے کے دن نہانا ہے، پھر میں نے خوشبو میرے ابو لگاتے ہیں تو میں لگاؤں گا، اور اسی طریقے سے، اور اسی طرح ماں جو ہے اس کو جمعے کے بارے میں ساری سنتوں کا خود بھی علم ہو تاکہ وہ بچے کو گائیڈ کرے، کیونکہ کئی دفعہ فادرز بہت بزی ہوتے ہیں، باپ مصروف ہے، تو ماں اس کی تربیت کر رہی ہوگی۔ آج کل کا مسئلہ سوسائٹی کا کیا ہو گیا ہے کہ ان بچوں کی تعلیم تو بہت ہو رہی ہے لیکن تربیت کوئی نہیں ہے، تو تربیت کے لیے یہ بہت لازمی ہوتا ہے کہ جو تربیت کرے وہ خود بھی تربیت یافتہ ہو، وہ خود بھی تربیت کرنے کے قابل ہو۔ اس لیے اگر میں خود نماز، تلاوت قرآن اور اذکار کی تاکید اور پابندی کرتی ہوں تو آٹومیٹیکلی میری اولاد بھی کرنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، کمیونیکیشن گیپ نہ ہو، بچوں سے دوری نہ ہو، بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہو، بچہ آپ کو واقعی اپنا سمجھتا ہو، وہ آپ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کر سکتا ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ پھر 7 سال یا 10 سال میں نماز نہ پڑھے، اس نے تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے نیچرلی۔ وہ جب اتنا اسٹرانگلی آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، نماز پڑھتی ہے ماں، تو بچہ کیا کرتا ہے، اٹھک بیٹھک ماں کے ساتھ کرنے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کے ساتھ اتنا اٹیچڈ ہوتا ہے کہ جو ماں ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہے بچہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی سائیکالوجی کے مطابق جب بچے نے 7 سے 10 سال کا ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے جوتے پہننے لگ جاتا ہے، یعنی باپ کی پرسنالٹی کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اکثر میں نے یہ بھی دیکھا فیملیز میں کہ مائیں نمازی ہیں، بچوں کو نماز پہ لگاتی ہیں، اب لڑکیاں نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، لڑکے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ باپ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو کیونکہ 7 سے 10 سال والے ٹائم میں جب اس کو اپنے باپ کے پرسنالٹی جو ہے وہ آئیڈیل بنانا شروع کرتا ہے، تو اگر وہ نماز کے لیے نہیں جاتا اور جمعے کبھی اٹھ کے نماز کے لیے چلا جاتا ہے تو بچہ بالکل اسی روٹین کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اولاد جو ہے نا وہ بچوں کے یعنی ماں باپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے اور فتنہ جاریہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو کام بھی ہم چاہتے ہیں نا نیکی کا اور خیر کا اور تلاوت اور اذکار اور قرآن بچے پڑھیں تو وہ ہماری اپنی روٹین میں بھی نظر آئے۔ باپ بھی قرآن پکڑ کے تلاوت کر رہا ہوگا تو بچے کے دل میں خود بخود یہ شوق پیدا ہوگا، میرا باپ نماز پڑھتا ہے، میرا باپ قرآن پڑھتا ہے صبح کا، میرا باپ تلاوت کیے بغیر روز رہتا ہی نہیں ہے، تو وہ باپ پھر ضرور پوچھے گا نا بیٹا آپ نے تلاوت کی کہ نہیں کی، کیونکہ یہ ریلیشن شپ کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے۔ تو والدین کی پہلی ذمہ داری ہی یہی ہے کہ وہ بچوں کو اللہ سے جوڑیں اور خود بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے جائیں۔ یہ تو وہ میں نے روحانی مسائل جن پر بات کی اور روحانی الجھنیں جس کا ساتھ ساتھ آپ کو حل بتایا۔ آج آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی سماجی الجھنوں پہ یا سوشل ایشوز کے اوپر جائیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ ایشوز کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جس طرح کا ماحول اور معاشرہ ہو چکا ہے ہم سب کو پتا ہے، آپ دیکھیں لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہے اور ٹائم بھی اتنی ہی تیزی سے گزر رہا ہے، والدین کے ساتھ بچوں پر بھی اس وقت طرح طرح کے پریشرز ہیں۔ آپ سب سے بڑا پریشر دیکھیں یہ جو کو ایجوکیشن کا ہے، یہ پریشر ہے، میں سمجھتی ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اچھا ہوتا کیا ہے، اسٹوڈنٹ جب کو ایجوکیشن میں آتے ہیں تو کو ایجوکیشن میں آنے سے ایک تو یہ بات کہ اٹریکشن تو اپوزٹ جینڈر میں اللہ نے رکھی ہے۔ اچھا اب چونکہ نہ کوئی ویلیوز نہ کوئی تربیت ہوئی ہوئی ہے تو کو ایجوکیشن میں آنے کے بعد وہی میڈیا کی اٹریکشن، اور میڈیا کی اٹریکشن میں آپ دیکھیں کہ فیمیلز انہوں نے اپنے آپ کو جتنا بنا سنوار کے پیش کیا، اور مردوں کے لیے وہ فتنہ بھی بنتا ہے وہ معاملہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اس طرح کی جب دوستیاں ہو جاتی ہیں لڑکے لڑکیوں کی، مخلوط تعلیمی نظام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب لڑکے اور لڑکی کی دوستی ہوتی ہے نا تو وہ اس کا لمبک سسٹم اس میں جب انوالو ہوتا ہے، یعنی جذبات اس کے اندر شامل ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا فرنٹل کارٹیکس جو انیشیشن، ججمنٹل، میمورائزیشن، وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی لٹرلی آئی کیو لیول افیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ریسرچز ہوئی ہیں، آپ تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کر کے دیکھیں۔ تو اسی وجہ سے جب لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں بڑھتی ہیں تو پڑھائی میں اسٹوڈنٹس پیچھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکیڈیمکس میں یہ جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا اس کا بھی کسی نہ کسی طرح تعلق اس مخلوط تعلیمی نظام سے ملتا ہوا نظر آئے گا آپ کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ جتنی جتنی کو ایجوکیشن ہوتی جا رہی ہے بالکل یہ سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے کو ایجوکیشن میں، کہ کیا لمٹس ہیں، کیا حدود ہیں، کس طریقے سے، کیونکہ اب آپ اس معاشرے میں جب رہتے ہیں تو انٹریکشن مردوں عورتوں میں ہوگا بھی، لیکن آپ کو حدود پتا ہوں کہ کہاں تک یہ تعلق ہونا چاہیے۔ اب یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھیں، سم ٹائمز اتنا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کیونکہ آج سے اگر 10-20 سال پہلے چلے جاؤ نا تو تعلیمی ادارے کم از کم تعلیمی ادارے لگتے تھے، اب تو ایسا لگتا ہے جیسے تعلیمی ادارے نہیں ہے، شوبز ہے۔ مطلب کم از کم جگہوں کی تو کوئی ویلیو، رسپیکٹ اور کوئی جگہوں کے لحاظ سے تو کچھ ہوتا ہے۔ مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جو ڈریسنگ ہوتی تھی، مطلب کسی ایونٹ کے لحاظ سے کوئی فوت ہو گیا تو اس ایونٹ کے لحاظ سے ڈریسنگ کرتے ہیں،
کوئی خوشی پہ گئے تو اس لحاظ سے. لیکن آج اسکول کالجز کی ڈریسنگ دیکھیں تو بندے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ کیا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب آپ کے گھر میں آپ کپڑے پہنتے ہیں, آپ نماز مسجد پڑھنے جاتے تو آپ کا کپڑے پہننے کا طریقہ مختلف ہے, آپ اس طرح کے کپڑے تو نہیں پہنتے جس طرح کہ آپ اپنے بیڈ روم میں یا لاؤنج میں کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن لٹرلی سوشل میڈیا نے بھی جو حالات خراب کیے, لیکن مخلوط نظام تعلیم نے تو حشر کر دیا. یعنی بجائے اس کے پازیٹیو ہونے کے, مزید پروڈکٹیوٹی آنے کے, الٹا اس کا نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے فرینک ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے لینگویج کون سی یوز کرنی ہے, کیا بات کرنی ہے, کتنی بات کرنی ہے, بات کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے. یعنی انتہائی گری ہوئی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یونیورسٹیز کا ماحول یونیورسٹی کا نہ لگے تو مجھے مسجد کے بعد مجھے سب سے بڑی جگہ کوئی ذہن میں سمجھ آتی تھی نا, وہ تعلیمی ادارے لگتے تھے کہ جہاں پر انسان سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے, گروم کرتا ہے. لیکن اب یونیورسٹیوں میں جا کے نگاہیں نیچی کر کے آپ گزرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ مجھے معاف فرما. اور پہلے بازار میں جانے کو دل نہیں چاہتا تھا, اور اب تو یونیورسٹیز میں جانے کا بھی حالات جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے شدت اختیار کر گئے ہیں, اور اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں انٹالرنس, برداشت ختم, بالکل لحاظ نہیں رہا. اور عدم برداشت جو ہے یہ خود ایک بیماری ہے. مطلب یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں, عدم برداشت خود ایک بیماری ہے. اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ عدم برداشت جو ہے اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. شادیاں جتنی بھی ہوتی ہیں آج کل, وہ لو میرجز جتنی بھی ہو رہی ہیں, اس میں انٹالرنس کی وجہ سے, لحاظ اور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا ریٹ کہاں جا رہا ہے. اور پاکستان میں طلاق کا ریٹ کتنا کم تھا, لیکن اب یہ چیز انکریز ہوتی جا رہی ہے. شادی بھی مرضی سے کرتے ہیں اور پھر طلاق بھی مرضی سے دے دیتے ہیں. شادی بھی جب ہوتی ہے اللہ اللہ کر کے شادی ہوتی ہے, اس کے بعد طلاق ہونے میں تو بالکل ٹائم ہی نہیں لگتا. تو یہ کافی پریشانی کی بات بن رہی ہے نا. یہ سارے کرائسس تو ہیں سوسائٹی کے, گھروں کے, فیملیز کے, انوائرمنٹ کے, نیبرہڈ کے. تو ان ساری چیزوں کو بھی غور کر, یہ بھی ایشوز جو ہے وہ سماجی الجھنوں کے لحاظ سے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ سٹیٹس, یعنی ہر کوئی سٹیٹس کی دوڑ میں, اس کے پاس یہ والا گیجٹ, اور گیجٹس اس میں سب سے زیادہ مقابلے پہ. کون سا فون ہے, ایس فون ہے آپ کے پاس کیو فون ہے, یا کون سا موبائل ہے, ہر وقت اور ہر کچھ عرصے بعد حالانکہ اگلا فون آ جانا ہوتا ہے اور پچھلے نے پرانا ہو جانا ہوتا ہے. اب تو مجھے لگتا ہے دن بھی نہیں لگتے کہ ایک فون آتا ہے تو دوسرا اس کے بعد آ کر اس کو پرانا کر دیتا ہے. تو کیا اسی دوڑ میں زندگی, مطلب ہر کوئی صرف یہ دیکھ رہا تھا میرے پاس, تمہارے پاس, اگر تمہارے پاس یہ فون آیا ہے تو میں نے کب لینا ہے. اور اسی مقابلہ بازی میں سٹریس فیل کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. پھر اس موبائل فون کا استعمال دیکھیں, ایون مجھے وہ بڑی عجیب سی بات لگی اور بڑی حیران کن بھی تھی. مثال کے طور پر میں شیئر کر رہی تھی, میری بیٹی مجھے کہتی ماما اگر کوئی کسی کا فون پہ میسج دیکھ لینا, وہ دیکھے کہ اس نے سین کر کے چھوڑ دیا, تو وہ اپنے آپ کو انزائٹی فیل کرتا ہے, وہ ٹینشن میں چلا جاتا ہے کہ اس نے میرا موبائل پہ میسج سین, کیونکہ وہ بھی دو ٹک لگے ہوئے نظر آ جاتے ہیں. تو وہ سمجھتا ہے, وہ ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہ, اس کے کسی بچے نے اس کو کلک کر دیا, لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اپنی بےزتی فیل کر رہے ہوتے ہیں. جی میں نے میسج کیا تھا, اس نے سین کر کے چھوڑ دیا, یہ میری بےزتی ہے, یہ میری انسلٹ ہے, یہ میری ہیوملیشن ہے. اور اس ہیوملیشن اور بےزتی کو فیل کر کے دماغ کے سارے سیلز جو ہے نیگیٹو کے لیے چلائے, نیگیٹو ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہو گئے, نیند ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی, پیٹ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا, اور ساری جو بایولوجیکل بیماریاں ہیں وہ بھی سمپٹومیٹک ہو گئی. یہی ہو رہا ہے نا اس وقت سوسائٹی میں. فیملی کے گروپس بنے ہوئے ہیں, فیملی کے گروپس میں ایک میسج آیا, دوسرے کو پسند نہیں آیا, اور اس نے کہا میں ایگزٹ کرتا ہوں, اس نے کہا اس نے ایگزٹ کر دیا, تو لڑائی پڑ گئی. یعنی اب تو لڑائیاں, پہلے یہ ہوتا تھا کسی کے گھر جا کے یا کسی کے ساتھ بات کر کے لڑائی ہونی ہوتی تھی نا, اب تو آرام سے فون کے اوپر ہی اس کو ایگزٹ کر دو, اس کو انٹر کر, اس کو داخل کر لو, اس کو چھوڑ دو, یہاں مسئلہ آ رہا ہے. تو وہ سارا کچھ بھی جو ہے, سارے کے سارے کرائسس جو ہے وہ انہی گیجٹس کے اوپر ہو رہے ہیں, اور یہ کنٹرول کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انکریجمنٹ کا ماحول نہیں رہا, آپس میں سپورٹ نہیں رہی, اور چونکہ ہر طرف جو ہے وہ ہمیں ایک تو مطلب بے حیائی کا فتنہ نظر آتا ہے, اس کی وجہ سے بھی فیملیز بہت خراب ہو رہی ہیں. مطلب وہ جو ٹی وی پر یا ماڈلز لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں یا اس طرح چیزیں ہوتی ہیں, ان کو دیکھ کر ہر کوئی اپنی بیوی کو بھی یہ امیجن کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح کی ہو. اللہ کے بندو, وہ اگر شو بز میں اس کے تھرو جو بھی اس کا کام ہے وہ کر رہی ہے, آپ کی بیوی جو آپ کے بچوں کی بھی ماں ہے, گھر کو بھی سنبھالتی ہے, وہ اگر ہر وقت اتنا تیار ہو کے بیٹھی رہے تو کیا کیسے کام چلے گا؟ آپ دونوں چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں, لیکن ایکسپیکٹیشن ہی چینج ہو گئی ہے سوسائٹی کی کہ ہمارے پرابلمز کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ پردے کا نہ ہونا, یعنی پردہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے بے حیائی بھی عام,
اور طلاقیں بھی عام ایک اور وجہ بن گئی. اب پہلے یہ ہوتا تھا, مطلب اتنی حیران کن اللہ تعالیٰ نے شادی کی وجہ رکھی ہے, یعنی شادی کو بھی ایک پرپس کے ساتھ ہے. فرمایا کہ نکاح آدھا اسلام ہے, بالکل فرمایا, کیونکہ پوری فیملی لائف ایک معمولات کی زندگی ہے, تو آدھا اسلام تو معمولات کو پورا کر کے ہی ہو جائے گا, اور پھر اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کو بڑھاؤ, اور اس میں شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا سکون کا بھی ذریعہ بنایا. لیکن آج شادیاں کیوں ہو رہی ہوتی ہیں جی؟ میں شادی شدہ مرد کہہ رہا ہوتا ہے میں گناہ سے بچنا چاہتا تھا. اچھا, وہ اس گناہ والی جگہ کو نہیں چھوڑتا, گناہ والی پارٹی کو نہیں چھوڑتا, اس کمبینیشن, اس شخصیت سے ملنا نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے میں دوسری شادی اس وجہ سے کر رہا ہوں. تو آپ پھر تیسری دفعہ اس لیے شادی پھر کریں گے, کوئی اور آپ کے ساتھ دوست بن جائے گا. تو یہ تو شادیوں کی ریزنز نہیں ہے نا, بڑا کلیئر ہونا چاہیے. پھر اچھا, پھر شادی کرتے ہیں, دوسری شادی کرتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جی؟ میں گناہ سے بچنا چاہتا تھا اور دوسری سے اب میں بچہ پیدا نہیں کروں گا, یعنی بانڈ فل کیا ہوا ہے کہ بچہ نہیں پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے, یہ ہم سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, کیا پرپز ہے, یہ وجہ ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بانڈ فل ہو رہا ہے جی, ہم تم سے شادی کر لیں گے, ٹھیک ہے, پارٹیوں میں آؤ گی, ساتھ ساتھ جو بھی فنکشنز ہوں گے اٹینڈ کرو گی, ہاں, لیکن اولاد نہیں پیدا ہوگی. یہ پرپز ہے. آپ مجھے بتائیں کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ اور جب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادیاں بھی تو ہیں, لیکن شادی کی وجہ تو دیکھیں کیا ہے. پھر آپ دیکھیں اتنی ڈیفیکلٹ سیٹلمنٹس ہوتی جا رہی ہیں, اچھا, بے عزتیاں اور دشمنیاں بڑھتی جا رہی ہیں. میں تو اس گیجٹس کی دنیا سے نا, یہ سوشل میڈیا کی دنیا, لائکس اور ڈس لائکس اور کمنٹس, اور پھر جس طرح کی بھی بات جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. اب وہ بات کسی کو جس طرح چاہے جا کے ہارم کرے, ہرٹ کرے, کیا مطلب نکلتا ہے نہیں نکلتا, اور وہ ساری چیزیں وہ انسلٹ بھی فیل ہو رہی ہوتی ہے, اور آپس میں دشمنیاں بھی, یعنی رائولری جو ہے وہ ان کے تھرو بڑھنا شروع ہوگی بجائے دوستی بڑھنے کے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ماں باپ کی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن ان کا حل کیا ہے؟ ان کا حل بہت ہی سمپل ہے, سیدھی سی بات ہے کہ جو انسان جب اللہ سے کنیکٹ ہوگا, جو اسٹوڈنٹ, جو لڑکا یا لڑکی جب اللہ سے کنیکٹ ہوگا, وہ بے حیائی کی ہر چیز سے بچے گا. پردہ جو ہے, جب عورت پردہ کرے گی اور مرد نکاح کا پردہ کرے گا, تو آٹومیٹیکلی انٹریکشن ختم ہوگا, کم ہوگا, اور نقصان بھی ختم ہو جائے گا, علیحدگیاں ختم ہو جائیں گی, خیالات کی پاکیزگی آ جائے گی, اور انسان زیادہ فوکس ہو کے کام کر سکے گا, مقصد پر دھیان ہوگا. اور صبر اور پیشنس تو اپنے آپ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. جتنا جتنا تقویٰ بڑھتا ہے نا انسان کے اندر, پیشنس آتا جاتا ہے, صبر آتا جاتا ہے, کیونکہ معاملات میں وہ اچھے سے اچھا, اس کی سوشل سکلز بہتر سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور وہ کسی قسم کی پالیٹکس میں نہیں پڑے گا. تو حل کیا ہوا کہ پردہ کیا جائے, بے حیائی سے بچا جائے, خیالات کی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے, اور مقصد پر دھیان دیا جائے, اور پھر پیشنس اور ٹالرنس جو ہے وہ انسان کے اندر لائی جائے. اب ہم بات کریں گے معاشی الجھنوں پر. آپ دیکھیں اس وقت ہر طرف بے روزگاری اور مہنگائی کا شور ہے, ہر طرف. اچھا, اس میں کسی بھی جماعتوں کی بات نہیں کرتی کہ کون آیا اور کون گیا جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ گئی. قرآن تو بہت کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ تمہیں مہنگائی کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا, اور کیوں ڈال دیا جائے گا اس کی ریزن بھی بتاتا ہے سورہ طٰہٰ میں, کہ تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. اب کوئی بھی ہم میں سے سچی بات بتائیں, کوئی بھی ہم میں سے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا, میں قرآن کو پکڑوں, اب میں جب قرآن کو پکڑوں گا تو مہنگائی کا عذاب مجھ سے ہٹ جائے گا یا مسلط نہیں کیا جائے گا. مہنگائی کے عذاب کی مسلط کی اللہ تعالیٰ معیشتاً دنکا فرماتے ہیں قرآن پاک میں, اور صاف طور پہ بتاتے ہیں تم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. تو قرآن کو پکڑنا کیا ہے؟ صرف کہ قرآن کو کپڑے میں لپیٹ کے گلے سے, سینے سے لگا لیں اور الماری میں رکھ دیں. قرآن سے تعلق جوڑنے کا مطلب یہ ہے قرآن کو سمجھیں, اس کو پڑھیں, اس پر عمل کریں, اور اس کے مطابق اپنے گولز بنائیں کہ کیا کیا چیزیں میں قرآن کے مطابق کرتا ہوں یا کرتی ہوں, یا جو نہیں کرتی تو اب میں نے کرنا شروع کرنی ہے. اور مہنگائی کا اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. کبھی کسی کو ہم کوسنے لگ جاتے ہیں, پھر غیبتوں میں اضافہ کر لیتے ہیں, کبھی کسی حکمران کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کے خلاف. اس بولنے سے تو ہم اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں نا, اس سے تو معاشرے میں کوئی اصلاح نہیں ہے. اللہ نے حل بتایا ہے, قرآن کو جھوٹ جاؤ, قرآن کو پکڑ لو, قرآن کو اپنی زندگی بنا لو, قرآن کے رستے پر چلو, قرآن ہی تمہارا اوڑھنا بچھونا ہو. جب یہ ہوگا تو معیشت درگاہ کا عذاب انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے ہیں. اور مشکل معاشی حالات اور جتنی بھی مہنگائی ہو, یعنی جتنا کچھ بھی مہنگائی ہے, اس کا حل بھی ایک طرح سے آپ کو ساتھ ساتھ اس طرح سے ملتا ہے. پھر آپ دیکھیں جتنے بھی مینٹل سٹریسز ہیں, جتنے بھی فزیکل ڈرینز ہیں, یہ سارے ہمارے کس قسم کے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں داخلے کی خواہش ہمیں
اگر وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے. پور اور امیر کا کمپلیکسز کہ وہ یہ پہن رہا تھا, میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میرے ابو نے تو مجھے یہ بھی نہیں لے کے دیا. بھائی ہر ایک کی اپنی تقدیر ہے, اور جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے اس کو تقدیر پہ پورا یقین ہوتا ہے, کیونکہ تقدیر میں اللہ نے جس کو جو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے وہ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں جس کو جتنا چاہے رزق عطا کروں. اس میں تو میں اور آپ پوچھ بھی نہیں سکتے نا اللہ سے کہ آپ نے اس کو اتنا اور مجھے اتنا کیوں نہیں دیا, کیونکہ ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے. جب ایمان والے بندے کو پتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں عبداللہ ہوں, اور وہ رب میرا رب ہے اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, تو پھر یہ کنفیوژن اور ٹینشن تو ختم ہو جاتی ہے کہ ہم کسی قسم کا سوال کریں. پھر انسان کو یقین ہوتا ہے کہ میرے رب نے اگر میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا تو اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہوگا. پھر آپ دیکھیں کہ بیڈ کمپنی افیکٹس, یعنی کہ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں, اور دوستیوں میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کس طرح کا دوست ہم نے بنا لیا, وہ ہمیں کس رستے پر لگا رہا ہے. بہت سارے لوگ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں دوستوں کی وجہ سے, بہت سارے لوگ نارکوٹکس اور نشے میں پڑتے ہیں دوست کی وجہ سے. اسی لیے دنیا میں یہ جو کمپنی ہے نا, اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. اپنی کچھ نہ کچھ حدود رکھیں کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ نے دوست بنانا ہے اور کس طرح کے لوگوں کو کبھی دوست نہیں بنانا. یہ کوئی بڑی اخلاقی قدریں نہیں ہوتی کہ ہم ہر بندے کے ساتھ دوستی کرنا شروع ہو جائے, چاہے وہ کسی طرح کا بھی ہو. آپ انسانی حوالے سے کسی کی سہولت اور آسانی کرنی ہو اچھے کاموں میں تو 100 دفعہ کریں, لیکن آپ کسی کو بھی دوست بناتے وقت اپنا معیار کرائٹیریا بہت کلیئر رکھیں کہ کیا میں نے اس سے دوستی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ والدین سے ناجائز اور جائز ڈیمانڈ جو دل چاہتا ہے بس, اور والدین بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں. اور اکثر مائیں گھروں سے باہر صرف اس لیے ہیں کہ بچوں کی خواہشات کو پورا کریں. آپ دیکھیں اگر ہم بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے باہر نکل کے بچوں سے ان کی زندگی میں اپنا ٹائم ہی ختم کر دیتے ہیں تو یہ صحیح فیصلہ تو نہیں ہے. تو خواہشات کی خاطر نہ نکلیں, اگر نکلنا ہے تو ضرورت دیکھیں اور اپنی چادر دیکھیں, اور پھر بھی نکلنا پڑے تو پھر احسان کے درجے میں اپنے شوہر کی مدد کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو ٹائم بچے کو دینا چاہیے وہ ٹائم ہم باہر کی دنیا کو دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نتیجتاً دیکھیں تو معاشرتی یعنی معاشی الجھنوں کی وجہ سے جھگڑے بھی اور چڑچڑاپن بھی پیدا ہوتا جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کئی دفعہ لوگ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں, نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی, ڈپریشن اور انزائٹی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں, خودکشیاں انکریز ہو گئی ہیں, یعنی سوئسائڈل ریٹ, اور سٹوڈنٹس میں یہ باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ یہ ریٹ جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے. پھر آپ دیکھیں پوری فیملی کا سکون برباد ہو جاتا ہے, یعنی ایک بندہ نہیں پوری فیملی کا سکون برباد ہوتا ہے ایک بچے کی وجہ سے. اور جب انسان کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اللہ دینے والا ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے, اور میری قسمت کا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے. رزق انسان کا موت کی طرح پیچھا کرتا ہے. آپ دیکھیں رزق انسان کو ملنا ہے جو مل کر ہی رہتا ہے, اس کے لیے آپ کوشش کریں یا نہ کریں. اور اپنے سے نیچے دیکھیں, اوپر مت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو, اور تقوی کے معاملے میں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو. ہم نے یہ بھی بالکل الٹ کرائٹیریا بنا رکھا ہے. ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں. دنیا کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, اور میرے پاس دیکھو کتنے سالوں سے میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں, یہی دیکھتے ہیں نا. اور دنیا کے معاملے میں یہ والا کرائٹیریا, اور دین کے معاملے میں تھا کہ اوپر دیکھو تو اس میں دیکھتے نہیں کم از کم میں نے دوپٹہ تو لیا ہوا ہے نا, کم از کم میں نے اپنے سلیو لیس تو نہیں پہنے ہوئے نا. مطلب ہر چیز الٹی ہے ہماری. اور پھر یہ کہ اپنی محنت جاری رکھیں. ایک بات یاد رکھیں, جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں نا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ آرام سے کام کیے بغیر بیٹھیں گے, بلکہ وہ زیادہ کام کریں گے, زیادہ انرجی اور موٹیویشن کے ساتھ چلیں گے. لیکن کام کر کے وہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں گے اور قناعت اور صبر سے کام کریں گے. اور کبھی بھی جلد بازی میں کام نہ کریں, شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں, 2 نمبری نہ کریں, کیونکہ یہ شیطان کا راستہ ہے. اسی طرح سے اپنے آپ کو یہ بھی دیکھیں, یعنی ارد گرد آپ کے بچوں میں یہ چیزیں بھی نہ ہوں, احساس کمتری بھی نہ ہو اور برتری بھی نہ ہو, کیونکہ کمپلیکسز بھی انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. اور جتنے کمپلیکسز, اچھا اس میں نے جیسے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے بچوں کی کاؤنسلنگ, بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ, بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار, اگر بیٹا بڑا بھی ہو جاتا ہے تو باپ بیٹے کو حق کرے, پیار کرے, چومے. یہ کوئی اسلام منع تو نہیں کرتا, بلکہ اسلام تو یہی کرنے کا کہتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں, ماں باپ ان سے دور ہوتے چلے
جاتے ہیں, ان کو ٹچ کرنے ہیں, ان کو محبت کرنا, ان کو ایکسپریس کرنا. اتنا پیئر پریشر ہے کہ بچوں کو اگر یہ ٹچ اور محبت بھی ماں باپ سے نہ ملے, اور ماں باپ بھی اپنے فونوں پہ بزی ہو جائیں یا وہ اپنی مصروفیات میں مصروف ہو جائیں, تو پھر بیچارے بچے تو کہاں جائیں گے نا. پھر ان کو ساری بیماریاں تو ہونی ہیں, وہ سارے سمٹمز تو نظر آئیں گے جو آج سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہے ہیں. صرف گھر کے یونٹ پہ اگر کام کر لیا جائے اور ان چیزوں کو فوکس کر لیا جائے کہ ہم اپنے بچوں کی الجھنوں کو, اور خاص طور پر ان کی جو روحانی الجھنیں ہیں اور اسی طرح سے جو ان کی معاشرتی پرابلمز ہیں, اور وہ پھر اس قابل ہمیں سمجھیں کہ وہ ہم سے اپنی باتیں شیئر کریں پیرنٹس کے ساتھ. تو جب بچے شیئر کرتے ہیں تو ماں باپ بہت سنسیئر ہوتے ہیں, وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں تو بچوں کو مشورے پھر پسند بھی آتے ہیں. لیکن یہ ریلیشن شپ تو ہو کہ وہ شیئر کریں اور ہم ان کو گائیڈ کریں. لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک کرنے کی بات یہ یاد رکھیں گے, جتنے بھی چیزیں ہیں یہ گائیڈنس جو ہے نا یہ آتی اللہ کی کتاب سے ہی ہے. جتنا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا, قرآن کی سمجھ آئے گی, قرآن کے معاملات, قرآن کی ڈیلنگز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت, اور وہ محبت ان اللہ اور رسول کی جو دل میں ہوگی وہ عمل کرنے کی توفیق دلوائے گی, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. جب ہم ان چیزوں کو اس طریقے سے فوکس نہیں کرتے اور ہمارا دھیان کوئی اور چیزوں کی طرف ہوتا ہے تو کمپلیکسز بڑھتے جاتے ہیں, اتنا جو ہے کرائسس انکریز ہوتا جاتا ہے, اور پھر مینجمنٹ نہیں ہو پاتی اور پھر چیزیں کانفلکٹس میں چلی جاتی ہیں. اس لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ میں اللہ کا بندہ اور رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے, تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو نہ صرف عمل کریں بلکہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ان مسئلوں سے نکالیں. کیونکہ اللہ امتی کا مطلب بھی یہی ہے نا, کنسلٹنٹ, یعنی امت کنسلٹنٹ امت تھی, یعنی یہ امت دوسروں کو مصیبتوں سے نکالنے والی ہے. تو اس امت کے فرد واحد کے لحاظ سے بھی دیکھ لیں اور جماعت کے لحاظ سے بھی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مسئلوں کو نہ صرف دکھائیں بلکہ ان کو مسئلوں سے نکالنے میں ان کی مدد کریں, کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں ہماری مشکلوں سے نکالے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو اور ہماری مشکلوں کو دور فرمائے. مجھے اجازت دیجیے آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع الجھن سلجھن سے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.